बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि अडयाले का मुकीम आखिर क्या सोच रहा है और वो किस बुनियाद पे डील से मुसलसल इनकार किए जा रहा है, वो आखिर प्लानिंग क्या कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज किस तरह कानून की धिज्जियाँ उड़ाई गईं, 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी किस तरह मौजूदा निज़ाम के रखवाले बने हुए हैं। फिर हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ में ओहदे किन लोगों को दिए जा रहे हैं और किन लोगों को दिए जाएंगे। फिर इस पर भी बात करेंगे कि तहरीक से पहले टीम में तब्दीलियों का आखिर मकसद क्या है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर का प्रोसेस शुरू हो गया है, कौन से नाम सामने आ रहे हैं इसका जिक्र करेंगे। तहरीक इंसाफ में किसकी शमूलियत पर पार्टी में तकसीम पाई जाती है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं उस दिलेर आदमी की जिसका हर महफिल में, हर चौक चौराहे में, हर चैनल पे ज़िक्र हो रहा है, कहीं नाम लेकर और कहीं नाम लिए बग़ैर। वो नाज़रीन वही खिलाड़ी जो मैदान में उतरने से पहले अपनी मुखालिफ टीम का जायज़ा लेता है, वो अपने मुखालिफिन की ताकत और कमज़ोरियों पर गौर करता है, वो मुखालिफ टीम के मुकाबले के लिए हिकमत अमली बनाता है और उसकी कमज़ोरियों पर उस वक्त हमला आवर होता है जब मुखालिफिन के पास अपने दिफा के लिए कुछ नहीं बचता। खेल के मैदानों के 30 साल से भी ग़ालिबन ज़्यादा तजर्बे ने उसे असाबी जंग का माहिर बना दिया है। यहीं से उसने सीखा कि अटैक ही डिफेंस का बेहतरीन तरीक़ा है। वो जानता है कि जो कप्तान ख़ुद फ्रंट पर आकर मुकाबला ना करे तो उसकी टीम बेहौसला हो जाया करती है। वो अक्सर कहा करता है कि गीदड़ों के रेवड़ की क़यादत किसी शेर को दी जाए तो वो गीदड़ों को भी शेर बना देती, लेकिन अगर शेरों की क़यादत किसी गीदड़ को सौंप दी जाए तो वो शेरों को भी गीदड़ बना देता है। इस तजर्बे के साथ वो सियासत के मैदान में वारिद हुआ। कई बार उसकी पार्टी तोड़ी गई, उसकी पार्टी के अहम लीडर उससे राहें जुदा करते रहे, लेकिन उसने कभी जाने वालों को आवाज़ नहीं दी। वो जानता था कि बेहौसला लोग जो हैं, वो ज़्यादातर बेहौसला लोग जो हैं वो उसका लंबे अरसे तक साथ ही नहीं दे पाएंगे। उसने सियासत भी अपने ढंग से की है, इसलिए कि वो रिवायती राहों का मुसाफिर ही नहीं रहा। वो सारी ज़िंदगी इज़्ज़त नफ्स के साथ जिया और सियासत में भी उसका यही चलन है कि वो जीना चाहता है तो इसी चलन के साथ जीना चाहता है। इकबाल के शाहीन की तरह वो ऐसे रिज़्क़ का मतलाशी ही नहीं है जिससे परवाज़ में कोताही का ख़दशा हो। वो ऐसी सियासत का कायल ही नहीं है जिसमें ओहदे नुमाइशी हों और फ़ैसले कहीं और किए जाते हों। मतलब खेल की तरह वो सियासत का मैच भी फ़िक्स करना जो है अपनी जद्दोजहद की तौहीन समझता है। इसलिए उसने जेल कबूल कर ली है मगर झुकना कबूल नहीं किया, और जेल भी इंतहा दर्जे सख्ती की। अच्छा नाज़रीन, 2 साल से जेल में बदतरीन सऊबतें बर्दाश्त करने और रियासती जबर झेलने के बाद भी अगर वो इसी लबो लहजे में बात कर रहा है जिसका इजहार उसने अपने गुज़िश्ता बयान में किया है, तो उसका एक ही मतलब है कि डिक्शनरी में डील नामी लफ्ज़ मौजूद नहीं है। वो जुल्म पर खामोशी और जालिम से मफाहमत को ज़ाती भी और कौमी जुर्म समझता है। आप उसकी 100 बातों से इख्तलाफ करें मगर उसकी जुर्रत, बहादुरी और बेमिसल दलेरी से इनकार नहीं कर सकते। वो अज़्म व हिम्मत का एक नया बाब लिख रहा है, बल्कि निसाब लिख रहा है। वो मज़ामत के नए बाब रकम करता चला जा रहा है। वो छुप कर कोई साजिश नहीं कर रहा। वो जेल में बंद अपने मोर्चे से दुश्मन को ललकार रहा है। ऐसा करके जहाँ वो अपने मुखालिफिन का पिता पानी कर रहा है, वहीं अपनी जमात की डरी हुई सहमी हुई लीडरशिप को भी पैगाम दे रहा है कि बहादुरी का एक लम्हा भी बुज़दिली के बरसों पर भारी है, सालों पर भारी है। वो लम्हा मौजूद में हर कीमत चुकाने को तैयार है मगर तारीख़ के हाथों पामाल नहीं होना चाहता। उसे जेल में रखा हुआ है मगर 24 करोड़ में वो वाहिद कहते हैं जी आज़ाद शहरी है, और ऑब्वियसली नाम है उसका इमरान अहमद खान न्याज़ी। अच्छा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत की और फैसले की बजाय मामला फिर हस्बे ख़दशा हस्बे तवक्को लटका दिया।
سماعت شروع ہوتے ہی نیب کے پروسیکیوٹر نے عدالت سے سزا معطلی کی درخواستوں پر 3 سے 4 ہفتے کا وقت مانگ لیا، اور دوسری طرف عمران خان کے وکیل سلمان صفدر صاحب نے بشریٰ بی بی کی سزا معطلی کی درخواست پر آج ہی دلائل سن کر فیصلہ کرنے کی استدعا کی، جس پر عدالت نے کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ 11 جون تک ملتوی کر دی۔ ناظرین ذہن میں رکھیے گا، یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے 16 گھنٹے نان سٹاپ مقدمات کی سماعت کی، رات کے 12 بجے تک عدالتوں میں سماعت ہوتی رہی، اور اس طرح عمران خان کے خلاف فیصلے دیے گئے۔ مگر جب عمران خان کو سزا سنائی گئی، اس کے بعد اپیلوں کی فائلیں تک گم کر دی گئی۔ 6 مہینے کی سرتوڑ کوششوں کے بعد کیس لگا تو پھر عدالت کی استدعا پر مزید وقت دے دیا گیا۔ یاد کریں ناظرین، یاد رکھیں بلکہ کہ نواز شریف جب اشتہاری تھے تو ان کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق نے لگا دیا تھا۔ نیب کے وکلاء بغیر نوٹس کے کمرہ عدالت میں موجود تھے، بغیر نوٹس کے کمرہ عدالت میں آ گئے تھے۔ آج عمران خان کے کیس میں وہ 1 ماہ کے نوٹس کے بعد بھی نیب نے آ کر کہہ دیا ہے جی کہ نوٹس کل رات کو ملا ہے، مزید 1 مہینہ چاہیے، اور عدالت نے یہ موقف مان لیا۔ ایک ہی عدالت، 2 قانون، مطلب کیا بندہ کہہ سکتا ہے اس صورتحال پہ۔ اب عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے بھی مایوسی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نیب نے اپنے پروسیکیوٹر کی پوری ٹیم تشکیل دے رکھی تھی، پھر بھی عدالت کا اسپیشل پروسیکیوٹر کے تقرر کے لیے نیب کو مزید مہلت دینا سمجھ سے بالا تر ہے۔ اچھا ناظرین، بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا ہے کہ اس کیس کے لیے لاسٹ ورکنگ ڈے دانستہ طور پر رکھا گیا تھا کہ کہیں اگلے دن کی تاریخ نہ دینی پڑ جائے۔ انہوں نے کہا سب منصوبہ بندی سے ہو رہا ہے، خواتین کی ضمانتیں 12 دنوں میں بھی ہوئی ہیں، لیکن بشریٰ بی بی کی اس کیس میں ضمانت 4 ماہ سے زیادہ ہو چکا ہے، زیر التوا ہے، فیصلہ ہی نہیں کیا جا رہا۔ اور سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ جس دن انہیں عدالت سے ایک مکمل ہیئرنگ مل گئی، عمران خان اور بشریٰ بی بی کی ضمانتیں اسی دن ہو جائیں گی۔ اس معاملے میں سب سے درست بات جو ہے وہ جنید اکبر خان نے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ججز سے انصاف کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ عمران خان درست کہتے ہیں کہ ایک قاضی گیا تو 26ویں ترمیم کے بعد عدالتوں میں کئی اور قاضی پیدا ہو گئے۔ ملک کا عدالتی نظام پوری کوشش سے عام آدمی کو پیغام دے رہا ہے کہ عدلیہ سے کوئی امید نہ رکھو، شاید فیصلہ سڑکوں پر ہونا ہے، اور اس کے بغیر یہ نظام اور اس کے رکھوالے جو ہے وہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ اچھا ناظرین، بشریٰ بی بی کی ضمانت کا ذکر ہوا تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت بالکل مصدقہ اطلاعات ہے، اس سے پہلے یہ رومرز بھی موجود تھیں کہ بشریٰ بی بی کی حالت جو ہے وہ واقعی اتنا زبردست، یعنی ان پر سختی کی گئی ہے کہ پینے کے لیے گندا پانی، دانستہ طور پہ انتہائی گرم اور گندا پانی جو استعمال کے قابل نہیں ہے۔ اور ناظرین، ان کے سیل میں اطلاع یہ ہے کہ دانستہ طور پہ کیڑے مکوڑے چھوڑے گئے ہیں۔ اب ایک کیڑے نے ان کے پاؤں پہ اس طرح کاٹا ہے کہ وہ زہریلا کیڑا تھا کوئی، اور ان کے پاؤں کی 2 انگلیاں جو ہیں وہ نیلی ہو گئی ہیں، بلکہ کالی ہو چکی ہیں، اور اگر ان کا فوری طور پہ علاج نہ کیا گیا، ہنگامی بنیادوں پہ علاج نہ کیا گیا تو خدا نخواستہ حالت جو ہے وہ اگر وہ پھیل گئی، انفیکشن پھیل گئی تو خدا نخواستہ انگلی کاٹنے تک کی نوبت آ سکتی ہے۔ اچھا ناظرین، بہرحال خدا یہ جو کر رہے ہیں وہ پائیں گے، اس پہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سب کا یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی ظلم کرے گا اسے ایک دن تو جواب دینا ہے۔ اچھا ناظرین، ایک اور ظالم ایک الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشنر صاحب کا ذکر آ گیا ذہن میں۔ خدا کر کے بہرحال سکندر سلطان راجہ کی رخصتی کا وقت آ گیا۔ وزیر اعظم نے نئے چیف الیکشن کمیشنر کے تقرر کے لیے قائد حزب اختلاف عمر ایوب کو خط لکھ دیا، اور یہ آپ نے سن لیا ہوگا۔ نئے چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ سندھ اور بلوچستان کے ممبرز کا بھی تقرر ہوگا۔
نئے چیف الیکشن کمیشنر کے تقرر کے لیے وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف تین نام دیں گے. اگر کسی ایک نام پر اتفاق نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا, جہاں اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا. وہاں بھی فیصلہ نہ ہو سکا تو پھر حتمی فیصلے کے لیے معاملہ چیف جسٹس کے پاس چلا جائے گا, اور نئے چیف الیکشن کمیشنر کے تقرر کا عمل شروع ہوتے ہی دوبارہ ناظرین قاضی فائز عیسیٰ کا نام لیا جانے لگا. ناظرین, قانون جو مرضی کہے, دستور جو مرضی کہے, ایک بات میری نوٹ فرما لیں کہ ہوگا وہی جو طاقتور لوگ چاہتے ہیں. نام وہی اسی کا فائنل ہوگا جو طاقتور لوگ چاہتے ہیں. قانون کیا کہتا ہے, دستور کیا کہتا ہے, مشاورت ہوگی, یہ ہوگی, وہ ہوگی, جتنی مرضی مشاورت کر کے دیکھ لیں, الٹیمیٹلی وہی ہوگا جو طاقتور لوگ چاہتے ہیں. اب ناظرین, نون لیگ کی پوری کوشش ہوگی کہ اپنے پرانے محسن کو اس نئے منصب پر لایا جائے, لیکن شروع میں ظاہر ہے آبویسلی عمر ایوب صاحب نے ابھی سے قاضی فائز عیسیٰ کا نام مسترد کر دیا ہے. اب ذرائع کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے تجویز کردہ 3 ناموں میں سے ایک نام ہمارے محترم دوست اوریہ مقبول جان صاحب کا ہو سکتا ہے, لیکن جس طرح قاضی کی بددیانتی کی وجہ سے پی ٹی آئی ان کا نام قبول نہیں کرے گی, اسی طرح اوریہ مقبول جان کی دیانتداری کی وجہ سے نون لیگ بھی ان کا نام کسی قیمت پہ قبول کرنے کا رسک نہیں لے سکتی. بہرحال اوریہ صاحب کی تقرری کا امکان ناظرین اتنا ہی ہے جتنا فارم 47 والی سرکار کے ہاتھوں ملکی تقدیر بدلے جانے کا. اچھا ناظرین, جیسے جیسے تحریک کا وقت قریب آ رہا ہے, پی ٹی آئی بھی ٹیم میں تبدیلیاں کر رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ. ایسے لوگوں کو پارٹی کے عہدے دیے جا رہے ہیں جو میدان میں پرفارم کر چکے ہیں, ظلم برداشت کر چکے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پہ اپنی بات کہنے سے باز نہیں آ رہے, بار بار جیل جاتے ہیں, باہر آ کے پھر وہی اپنا موقف دہراتے ہیں جو اندر جانے سے پہلے کہہ رہے ہوتے ہیں. عالیہ حمزہ کو پنجاب کا آرگنائزر مقرر کرنے کا فیصلہ اتنا زبردست ثابت ہوا ہے کہ اب اسی مثال پہ عمل کرتے ہوئے قربانی دینے والے دوسرے رہنماؤں کو پارٹی کے اہم عہدے دیے جانے لگے ہیں. پہلے صنم جاوید کو پنجاب کی سیکٹری اطلاعات بنایا گیا, لیکن صنم نے یہ کہہ کر عہدہ قبول کرنے سے معذرت کر لی کہ پنجاب حکومت ابھی لمبے عرصے تک انہیں جیل میں رکھنے کا منصوبہ بنائے ہوئے. بالکل ان کا خدشہ درست ہے, اس لیے وہ اس دوران یہ عہدہ قبول کر کے ایک تو عملی طور پر کام نہیں کر سکیں گی, اور دوسرا وہ یہ کہ کسی وہ اور حقدار کا حق بھی ماریں گی. دوسری طرف طیبہ راجہ کو پارٹی میں اہم ذمہ داری مل گئی ہے. انہیں تحریک انصاف شمالی پنجاب کی نائب صدر مقرر کر کے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. اس طرح عمران خان نے امجد خان نیازی کو اپنا کوارڈینیٹر مقرر کیا ہے. یہ تبدیلیاں ناظرین کیوں کی جا رہی ہیں, یہ بڑی غور طلب بات ہے. عمران خان ایسے آزمودہ چہرے پارٹی کے عہدوں پر لا رہے ہیں جنہیں دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ اب مزاحمت ہوگی اور وہ بھی سڑکوں پر ہوگی. اصل میں عمران خان اس مزاحمت کے ذریعے پس پردہ قوتوں کو مجبور کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ ان سے بات کریں. اپنے گزشتہ روز کے بیان میں وہ یہ بڑے واضح لفظوں میں پیغام دے چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو تحریک انصاف کی ضرورت ہے, انہیں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس بات کا کہ آخر میں ان سے ہی بات کرنا پڑے گی. عمران خان اپنے ٹھیک پتے کھیل رہے ہیں, سارے بالکل درست انداز میں کھیل رہے ہیں. جن کو ابھی کھیل سمجھ نہیں آ رہا انہیں آنے والے دنوں میں سب پتہ چل جائے گا. ذرائع کا کہنا یہ ہے ناظرین کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی میں اور بھی تبدیلیاں نظر آئیں گی. سڑکوں پر نکلنے سے پہلے پارٹی کی قیادت اور عہدے ایسے لوگوں کو ملیں گے جو نہ فرمائشی گرفتاریاں دیں اور نہ ہی احتجاج کے دوران ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا کر گھروں کو واپس لوٹ جائیں. ایک طرف حکمرانوں کی ناظرین پوری کوشش ہے کہ تحریک انصاف کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے, کہ کہیں تحریک انصاف کا جھنڈا نظر آ جائے تو انتظامیہ حرکت پہ آ جاتی ہے. تحریک انصاف کی قومی قیادت ہی نہیں, ضلع اور تحصیل سطح کی قیادت کو بھی اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ ان کی سماجی معاشرتی زندگی برباد کر کے رکھ دی جاتی ہے. مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اب کوئی تحریک انصاف میں جانے کا سوچے بھی نہ, بلکہ جانے کا کیا سوچنا ہے, جو پہلے سے موجود ہیں وہ بھی بھاگ جائے. لیکن کتنے لوگ بھاگے ہیں, ظلم کی, تشدد کی, جبر کی, حبس کی انتہا کر دی گئی. کتنے لوگوں نے راستہ ترک کیا, بتائیے. اسے سیاسی تاریخ کا ابھی بھی آج بھی اگر کوئی آنے کا سوچے گا تحریک انصاف میں تو اسے سیاسی تاریخ کا کرشمہ ہی کہیں گے نا. یا عمران خان کی استقامت کو پھر داد دیں کہ تحریک انصاف اس وقت سیاست میں کامیابی کی واحد علامت سمجھی جانے لگی ہے. اب خبر یہ ہے کہ محمد زبیر, جی اسد عمر صاحب کے بڑے بھائی محمد زبیر تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کرنے والے ہیں. اور ان کا تعارف ابھی تک یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اسد عمر کے بڑے بھائی ہیں,
وہ نون لیگی کی قیادت کی ناک کا بال تھے. نواز شریف اور مریم نواز کے سابق ترجمان تھے. نواز شریف اور جنرل باجوہ میں ڈیل کرانے والے محمد زبیر ہی ہیں، مگر اب ایک عرصے سے وہ نون لیگ سے اپنی راہیں جدا کر چکے ہیں. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی کی کوششوں سے وہ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں. جیسے ہی ناظرین یہ خبر پی ٹی آئی کے عام کارکنوں تک پہنچی ہے، اس کے بعد پارٹی میں ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ آیا محمد زبیر کو پارٹی میں لینا چاہیے یا نہیں. اس پر دونوں طرح کی آرا دی جا رہی ہیں، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ محمد زبیر کو پارٹی میں لینے کی شدید مخالفت کر رہے ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اس شخص نے ماضی میں تحریک انصاف کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور یہ شریف خاندان کی ناک کا بال بنے رہے ہیں. اور محمد زبیر کے ماضی پر غصہ ناظرین اپنی جگہ، مگر اس وقت محمد زبیر جو ہے وہ شریف خاندان کے سب سے بڑے ناقد بھی ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے. اور دوسری بات، اس وقت تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان اپنے لیے مصیبتوں کو دعوت دینے والی بات ہے. تو اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کی مخالفت جو ہے وہ بھی آسان نہیں ہے. اگر کوئی مطلب ایسی بہادری دکھا رہا ہے تو دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جانی چاہیے. اب ذرائع بتا رہے ہیں کہ محمد زبیر کے پی ٹی آئی میں شمولیت کے اعلان سے پہلے ہی ان پر مختلف حلقوں سے دباؤ ڈالا جانے لگا ہے، بلکہ انہیں فون کر کے خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے کی غلطی نہ کریں. اس لیے محمد زبیر کی تحریک انصاف میں شمولیت ہر لحاظ سے کہا جا رہا ہے کہ اچھی خبر ہے. تحریک انصاف کی قیادت اگر تھوڑی سی کوشش کرے تو وہ مصطفیٰ نواز، محمود خان اچکزئی اور جاوید ہاشمی صاحب جیسے لوگ بھی پی ٹی آئی میں شامل کرنے کی راہ ہموار کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں سنجیدہ کوشش کی جائے. یہاں تک ہو سکتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی بھی اپنا راستہ ترک کر کے تحریک انصاف کے قافلے میں شامل ہو جائے. اور ناظرین آخر میں عباس تابش صاحب کا ایک بہت خوبصورت شعر سن لیں. تم کاٹ کے رکھ دو کہ ادھڑنے کے نہیں ہم، تم کاٹ کے رکھ دو کہ ادھڑنے کے نہیں ہم، اس ہاتھ نے کر رکھی ہے ترپائی ہماری، اس ہاتھ نے کر رکھی ہے ترپائی ہماری. ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.